सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तस्वीरों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन विद शफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद चीन से भी तजावुज कर गई है, लेकिन क्या हुकूमतें चीन की तरह पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पा सकेंगी? बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ मैं देख रही थी आज के सोशल मीडिया पर, अब तो इस पे बाकायदा लोगों ने जो है वो मीम्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं कि जी पहले जब हुकूमत इतनी कंफ्यूज है कोरोना के मामले पे, चाहे वो कोई सी भी हो, कि जी शुरू में कहा कि आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, फिर कहा गया कि आप वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, फिर कहा गया कि आप ये वो कर सकते हैं लेकिन वो ये नहीं कर सकते, एंड देन उसके बाद कहा गया कि जी आप कुछ भी करें, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आज के लिए। और हो भी यही रहा है। इस वक्त बड़ा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे ये सारी चीजों का। लेकिन सवाल यही है कि कोरोना के ऊपर क्यों एक हिकमत अमली को नहीं मौसर तरीके से अप्लाई किया गया, क्यों नहीं फॉलो किया गया? सुप्रीम कोर्ट के मुझे याद है रिमार्क्स, जबकि अब जाहिर सी बात है 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है कोरोना वायरस आप खुद नोटिस की, लेकिन उसमें मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर आएं और फिर उसके साथ काम करें, अदरवाइज इस तरह से ये मामलात हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज जो है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को नैब ने बुलाया था, नैब में पेश भी हो गया है। मुराद अली शाह से नैब ने सवाल किया, सोलर स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई, क्यों पूछा गया? बजट में जो स्कीम शामिल नहीं थी उसकी मंजूरी क्यों दी गई? उस पर उन्होंने जो बातें की हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब नैब जो कि हम बार बार ईद से पहले अपने प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि जी एक्टिव हो जाएगी ईद के फौरन बाद, हो ही रहा है। बहरहाल जी असासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। वफाक की नून लीग पर एक मरतबा फिर तनकीद सामने आई और आज जो है मरियम औरंगजेब और शहबाज गिल सब एक दूसरे से टकराव में नजर आए। साथ ही साथ जी वजीर सेहत सिंध कह रही हैं आज के जी केसेस में इजाफे के बायस कोरोना पर हमें बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत का सामना होगा, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जी अब से कुछ दिन कबल हमने प्रोग्राम में सूबों के जो आपके स्पोक पर्सन थे उनसे ये पूछा था कि जी आप लोगों ने अपने अपने सूबे में कितने वेंटिलेटर्स, कितनी चीजें जो है वो ऑर्डर की हैं, और जून के फर्स्ट वीक तक, मई के लास्ट वीक तक ये कहा जा रहा था। एनडीए में ने भी ये बताया था जब चेयरमैन लेफ्टिनेंट अफजाल साहब भी थे कि जी सामान आ जाएगा, वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, ऑर्डर दिए हुए हैं, तो वो कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो क्रॉस कर गई है चीन से भी ज्यादा और सिचुएशन इस वक्त वाकई क्रिटिकल है। सो आप लोग एसओपीज पे फॉलो नहीं कर रहा है, एसओपीज को आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, मास्क वेयर नहीं कर रहे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे चीजों का, और इसकी वजह से भी लगता है कि ये सारी सिचुएशन इसी वजह से जो है वो इमर्ज हुई है। और मैं बार बार इस बारे में भी प्रोग्राम में इसलिए भी डिस्कस करती हूँ कि हमें आप बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनको पता है, यहाँ पे मास्क लगा के भी हम बार बार प्रोग्राम कर रहे होते, सारी चीजें साथ रखी होती हैं। इसका मतलब यही है इस प्रोग्राम में भी आने लगे ये कोई हेल्थ का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपको ये अवेयरनेस की वजह से हम बार बार इसलिए बात करें ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि इस वक्त एसओपी फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज क्रैकडाउन हुआ जी केपी में और पंजाब में, जहां जहां एसओपी को फॉलो नहीं किया वहां वहां बड़ी मार्केट्स में क्रैकडाउन किया गया है हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर एसओपी पे फॉलो नहीं होगा तो बाजार और मार्केट को वापस बंद भी कराया जा सकता है। वेल गोइंग टुवर्ड्स माय गेस्ट, मेरे साथ पैनल में इस तक मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बैठे प्रोफेसर डॉक्टर फरहान इकबाल साहब हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके हमरा बैठी हैं गजाला सयाल साहिबा हैं, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमरा बैठी हैं नुसरत वाहिद साहिबा हैं, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच नुसरत फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे पता है कि आप लोग का कल से सेशन भी स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद में। साथ ही निसार चीमा साहब है, एमएनए है मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो वेरी मच निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू।
سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر پروفیسر فرحان عیسیٰ صاحب، اس سے کیونکہ اس وقت کورونا کی جو پوزیشن ہوئی ہے اور آج جو 3 سے زائد تجاوز کر گئے کیسز کورونا کے پاکستان میں، اس کے بعد لوگوں کی چیخیں نکل آئی، ٹویٹر پہ بھی ٹاپ 10 بنا رہا آج، اور پورے سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت یہی چرچا ہے کہ تعداد تو چین سے زیادہ تجاوز کر گئے، لیکن چین میں اسکولز بھی ری اوپن ہو گئے، چین میں SOPs پہ بھی فالو ہو رہا ہے، ہر کام وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ کامیاب ہو گئے. وائی وی آر فلاپ اوور ہیئر؟ ہم یہاں پہ کمپلائی کرانے میں SOPs کو کیوں ناکام نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو اس لیے سب سے پہلے ناکام نظر آ رہے ہیں کہ 5-6 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آدھی قوم جو ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ کرونا ہی نہیں ہے. ہم چین میں ایسا کوئی سچویشن نہیں تھی، اور یہاں پہ لوگ دوسرے 1/3 یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی جو ہے G5 یا بینڈ وتھ کا مسئلہ ہے اور چپ لگا دی جائے گی باڈی کے اندر. ایک وہ قوم ہو گئی. اچھا، اور ایک تہائی قوم جو سیریس ہے، لیکن جب آپ کی 2/3 لوگ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جگہ بندہ جب وہ نہیں ہو پا رہا نا ارینجمنٹ. دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کا ہمارا جو نیچر ہے وہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا نہیں ہے. ہمیں نہ خود پہ اعتماد ہے نہ کسی اور پہ اعتماد ہے. اچھی ایڈوائس دی جاتی ہے تو ہم اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کیونکہ ہم غریب ملک رہے ہیں اور پہلے ہی اکنامک کرائسس میں تھے، اور اس کی وجہ سے 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کی بعد جو ہے یہ اکنامک کرائسس ظاہر ہے بڑھ گیا ہے. دنیا میں بڑھا ہے، صرف پاکستان میں نہیں. دونوں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. کسی بھی ملک کا اگر آپ کو ڈسپلن دیکھنا ہے تو ان کے ٹریفک کے رول سے ہونا چاہیے. وہ گورنمنٹ نہیں بناتے، وہ لوگوں کے اندر خود طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے وہ ٹریفک پہ چلتے ہیں. تو جب لوگ ٹریفک کو نہیں فالو کر سکتے تو اس کے SOPs کو کیوں فالو کریں گے؟ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. یہ ایکسپیکٹڈ تھا. میں آپ کی طرف آؤں گی غزالہ سیال صاحبہ. مجھے بتائیے گا، سندھ حکومت ابھی بھی کرفیو کی طرف جانے کی بات کر رہی ہے وفاق سے. آئی ہیو ہرڈ ٹوڈے جیاد سعید غنی صاحب بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے موجودہ صورتحال کا حل صرف لاک ڈاؤن ہے، سخت لاک ڈاؤن، یا پھر ہم کرفیو کی طرف جائیں. مگر وزیر اعظم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سخت لاک ڈاؤن نہ کرو. وزیر اعظم نہیں مان رہے تھے. ہم جب بھی سختی کرتے ہیں تو وزیر اعظم نرمی کے بیان دے دیتے ہیں. اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی. اگر آپ لوگ صرف لاک ڈاؤن میں ہے، میرا سوال یہ کرفیو کے حق میں ہے، تو دیکھیں چین کی مثال ہے، نیوزی لینڈ کی مثال ہے اور دیگر ممالک کی مثال ہے. وہ واپس آ گئے ہیں لائف کی طرف. انہوں نے SOPs کو فالو یقینی بنایا، انہوں نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا. آپ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں گھر میں بند کر دو، تو پھر کھانا پینا دانا پانی راشن یہ سب کیسے چلے گا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا، میرے بھائی نے جو باتیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے جو بتائی انہوں نے، میں یہ کہوں گی کہ جب فرسٹ ٹائم جو ہمارے ہاں ایک بندہ ڈیتھ ہو گئی اس کی کرونا سے، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلے، آپ جو سارے الزامات یا کچھ بھی جو بھی لگا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کہا یا سعید غنی صاحب نے یہ کہا، وزیر اعلیٰ نے یہی کہا کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں. اب جو یہ وبا ہے وہ پاکستان آ چکی ہے اور سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے. پہلے جو KPK میں بندہ ایک ڈیتھ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے یہی کہا وزیر اعظم کو کہ ہم لاک ڈاؤن کریں اور کرفیو. صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی تھی کہ کرفیو لگائے. اگر 15 دن کا انہوں نے جب وزیر اعظم کو کہا کہ ایک ہم لائے سب بیٹھ کر، اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ جو کچھ ہمیں کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ نہ مانو والی بات کہ میں نہ مانوں. وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، ہمیں لاک ڈاؤن. دیکھیں پہلے تو زندگی بچانی ہے. آپ نے تو 2 مہینے کیے نا، آپ نے تو 2 مہینے کی منمانی کی نا. وزیر اعظم نے کرنے تو دی. فرسٹ نمبر پر زندگی بچانی تھی کہ یہ اگر ایران کی طرح یا چائنا کی طرح یا امریکہ کی طرح پھیل جائے گا تو ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے. نئی اسپتالوں میں وینٹیلیٹر ہیں، نئی اسپتالوں میں ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر ہیں. آپ اپنے صوبے کے جواب دیں نا، کیوں نہیں 15 سالوں سے 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، یہاں تو ہونی چاہیے. دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں اگر یہ صورتحال امریکہ کی طرح ہو جاتی تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اتنی ہم کہاں امریکہ اتنا ڈیولپ کنٹریز ہے، کہاں چائنا ڈیولپ کنٹریز ہے، کہاں فرانس اٹلی، وہاں دیکھیں صورت ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں
وہاں پر کیا صورتحال تھی آپ مجھے بتائیں. کوئی ریٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں وہاں پر لاک ڈاؤن اتنے لاکھوں میں لوگ مر رہے تھے, ڈیلی ہزاروں میں مر رہے تھے. وہاں پر کیا آپ بتائیں وہاں پر ان کو کمی ہوگی کیا؟ لیکن فار دا سرٹن ٹائم پیریڈ نا, اب 6 مہینے کے لیے تو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا. ان کا تو دسمبر سے تھا, دسمبر جنوری سے تھا ان ملکوں کا, ہم سے پہلے تھا. ہم سے تو انہوں نے 6 ماہ ہو گئے, ابھی وہ اسٹارٹ کر رہے 6 ماہ. دیکھیں ہم نے بہت بعد میں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, میری بہن بیٹھی ہے, آپ بیٹھی میڈیا میں, ہم نے بہت دیر سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا تھا. انہوں نے پہلے کر دیا تھا جب وہاں پر ڈیتھ ہو رہی تھی ہزاروں میں. لیکن دیکھیں ہمارا, میں یہی کہوں گی ہر کسی کو, اپنے وزیر اعظم کو, اپنے وزراء کو, وزراء اعلیٰ کو, خدا کے لیے جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو بہتر ہوگا کہ ٹھیک کریں کوئی بھی ہو, کیونکہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر بہتر نہیں ہے پورے اوور آل پاکستان کا. اوور آل پاکستان ظاہر ہے بچوں, دیکھیں پہلے دیکھیں بچوں کا سب نے بند کیے, ہم نے نہیں بند کیے. میری رضا میری بات سنیں, پوری دنیا میں اسکول بند ہوئے تھے, پوری دنیا میں اسکول بند ہوئے تھے. صرف دیکھیں یہ وبا سندھ میں نہیں آئی ہے, پوری دنیا میں وبا آئی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. صاحب آپ حکومت کے اوپر, آج میں نے ابھی آغاز میں وہ بتایا بھی میم جس طرح سے بن رہا ہے کہ جی بڑی کنفیوژن رہی شروع سے کہ یہ کریں وہ نہ کریں, وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, یہ وہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے, اس طرح کر کے پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کھچڑی بن گئی. اور آپ جو صورتحال ہے وہ تو بڑی عجیب ہے, کیونکہ آج یہ کوئی کہنا آسان ہے میرے خیال سے, لیکن اس کو اگر کوئی سمجھے تو چیخیں ماریں گے لوگ کہ کورونا کیسز کی تعداد چین سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے. 80,000 کراس کر چکے ہیں ہم اس وقت ریجن میں, زیادہ کیسز پہ ٹاپ 5 میں ہم اس وقت, ہمارا نام ہے پاکستان میں. مطلب ہوگا کیا, ہوگا کیا, سوال یہ کہ ہوگا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ رضا, اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ لاک ڈاؤن اور یہ ملک, اس کو دیکھ کے بات کرنی ہے. یہاں پہ غربت کی لکیر آپ کو پتا ہے 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے کورونا سے پہلے, اور کورونا کے بعد تو 40 یہ کتنے 45 ہو گئے ہوں گے, کیونکہ اس قدر غربت ہے. زیادہ تر لوگ ڈیلی بیسس پہ کہ وہ صبح نکلتے ہیں گھر سے, کچھ کماتے ہیں, شام کو لے جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے. تو اگر ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیتے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر بہت ایمپیتھیٹک ہارٹ کا ہے, وہ سوچتا ہے غریب آدمی کے لیے, وہ سوچتا ہے, پہلی دفعہ ایسا حکمران ملا ہے جو واقعی کرنا چاہتا ہے کچھ غریب آدمی کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایکسٹرا برڈن نہ پڑے, وہ نکلیں لیکن ایس او پیز کا خیال رکھیں. آپ یہ دیکھیں جب لاک ڈاؤن کیا, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے تھوڑا سا ہم نے لینینٹ کیا کہ عید سے پہلے چلیں لوگ نکلیں, اپنا سودا طرف لے لیں, تھوڑا بہت کاروبار چل پڑے, لوگوں کی روزمرہ زندگی نارمل شروع ہو. لوگ ایسے نکلیں جب میں غفیر کی صورت میں جیسے کسی قید سے آزاد ہو گئے, خدا نخواستہ ان کو کسی نے قید کر دیا تھا یا جبرن اندر کر دیا تھا یا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ آپ مارکیٹس کی شکل دیکھیں تو لگتا ہے جیسے جلوس چاہ رہا ہے. اس طرح لوگ کہ آپس میں دھکم دے, بالکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیٹ کر پانا از ویری آئی تھنک لینینٹ ورڈ, کیونکہ ہم پچھلے 70 سال سے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم نے چاہا کہ ہماری عوام کو ایجوکیشن نہ ملے, ہماری عوام کو ہیلتھ نہ ملے, ہماری جیبیں بھر جائیں, وہ انہوں نے بھری, اور عوام جائے جہاں پہ بھی, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگی کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا. سندھ میں یقین کیجئے, میں اتنے میرے چکر لگے 2012 سے, وہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو نارمل کلر نہیں ہوتا, کمپلیکشن نہیں ہوتا, اتنے کالے کہ وہ دیکھ کے بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے. پتا چلا کہ وہ تو ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں, وہ نمک والا پانی پی پی کے تھر کے لوگ بیمار ہیں, اتنے بیمار ہیں کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں 50 سال پرانی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, یہ نہیں کہ آج بنی ہے. بی بی تھی, بھٹو تھے, اس وقت انہوں نے پھر بھی تھوڑا بہت کام کیا. اس کے بعد تو جو تباہی مچی ہے صرف سندھ کی نہیں, پورے پاکستان کی. ادھر بھی سڑکیں بن گئی, لیکن اس کا کک بیک اتنا آیا کہ ان کی نسلیں سنور گئی ہیں. شاید وہ اب ان کو کبھی کچھ کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن حوث کا کوئی کیا کرے کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں, اور دوبارہ سے جو تھوڑا بہت رہ گیا. ایک بندہ آیا ہے جو سنسیئرلی کام کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے لیے, اور وہ حکومت کنفیوز, عوام کنفیوز ہے.
آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے, اپنا روزگار بھی کمانا. تو یہ دو چیزیں نہیں, کنفیوز نہیں ہے. وزیر اعظم کنفیوز ہو, عوام کیوں کنفیوز ہو؟ نہیں, جب وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ اگر کر رہے ہیں تو وہ ان کی بات ہے کہ انہیں پتہ ہے مخالفت کرنا نہیں کرنے دینا. پیپلز پارٹی ہے نا, 3 صوبے تمہارے ہاتھ میں, صرف پیپلز پارٹی ہے, اور ان پر دیکھیں اس طرح سے. اب تم سناؤ, میری بات سنو. یہ اتنا وبائی صورتحال تھی ملک میں, کون سی تم نے اے پی سی منگوائی, کون سی تم نے بیٹھ کے جب اے پی سی بھی منگوائی یا بلوائی یا کچھ بھی تو اٹھ کے چلے گئے نواب صاحب؟ کوئی پالیسی بتانا. اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو وزیر اعظم اسمبلی کو اہمیت نہیں دے رہے کہ جاؤ اسمبلی میں کچھ اپنی پالیسی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے پر کرونا میں. پالیسی تو کچھ بتاتے ہی رکھیں سارے, ان کا آنا ضروری نہیں ہے. وہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتے. Let me take him as well in the conversation. نثار چیمہ صاحب, coming to you, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نثار چیمہ صاحب, you must heard کہ جو بھی یہاں ہمارے پارٹیسپینٹس نے بات کری, میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت چین زیادہ تجاوز کر گئے کیسز پاکستان میں کورونا کے. شروع سے جو حکمت عملی جو پالیسی اپنائی گئی صوبائی حکومتوں کی جانب سے یا وفاق کی جانب سے, اس میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے چیزیں نظر آ رہی تھی. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اگر کہتے ہیں کوئی کام نہیں حاصل قوم, آپ لوگ بھی پہلے حکومتوں میں رہے ہیں, کیا آپ اویئر ایجوکیٹ, کیونکہ اس وقت پنجاب میں بتایا جا رہا ہے کہ آلموسٹ کیسز کراس کر چکے ہیں 6-7 لاکھ. اب آپ بتائیں کہ کیا من حیث القوم, کیا ہماری سیاسی جماعتیں کیا اب لوگوں کو یہ شعور دینے میں, تعلیم دینے میں, تربیت دینے میں بالکل فلاپ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ آج سن نہیں رہے, ایس او پیز پہ فالو نہیں کر رہا ہے. اور ایس او پیز پہ فالو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ قومیں جنہوں نے اپنی باقی چیزیں نارمل روٹین پہ لے کر آئے ہیں, جس میں اب انفیکٹ ٹرکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے, وہاں بھی فلائٹس آپریشن بحال ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے ایس او پیز کو یقینی بنایا ہے کہ ایس او پیز پہ فالو کرنا ہے. دیکھیے رضا, پچھلی حکومتوں کی آپ نے بات کی, آپ کے سامنے ہے جب ڈینگی کی وبا نے ہٹ کیا 2011 میں پنجاب کو بالخصوص لاہور کو, دنیا یہ دیکھیں والے سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پالیسی رکھنا کہ اکانومی بھی ساتھ لے کرنا ہے, کیا یہ پالیسی مجھے کیا بات یہ ہے کہ پہلے دن سے ان کے کوئی پالیسی نہیں, کوئی فیصلے اور پالیسی جو بھی ان کے ہے وہ نیند دلانا آج لانا. لیکن بات یہ ہے کہ جب بڑے بلنڈرز کے باوجود پاکستان بارڈر پہ جو بلنڈر کیا گیا, ایئرپورٹ سے جو نیگلیجنس وغیرہ, پالیسی ہونی چاہیے تھی, کیا پالیسی کیا ہونی چاہیے مجھے صرف یہ بتائیں. پرووائڈرز کو بار بار پی پی ایز پرووائڈ نہ کر سکے, اپنی لیب کو اپ گریڈ نہ کر سکے, لیکن اس کے باوجود جب بلوچستان گورنمنٹ نے بہت کیا تعلیم سینٹر کا, اس وقت بھی یہ بجائے اس کی ان کو اپریشیٹ کرتے, ان کو فالو کرتے, یہ جو ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہے. لاک ڈاؤن ہونا ہے نہیں ہونا, پرائم منسٹر نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے علاوہ. اور وہ جو ہے لاک ڈاؤن فائدہ ہے صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, خوب پردہ ہے کہ سلمن میں چھپے بیٹھے ہیں. صورت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے رضا, میڈیکل ایشو ہے, اس میں ڈاکٹر کی رائے کو فیصلہ کرنے یہ دی جانی چاہیے تھی, WHO یہ دی جاتی, اور WHO کی واضح ریکمنڈیشن. اور اب بھی ہے کہ جن ملکوں میں کورونا آپ بتائیں ڈاکٹرز کی رائے میں کی نظر میں اور اس کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں اگر نون لیگ ہوتی اس وفاق میں, بالکل ہم یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 کام کریں.
کہ ہم ریکمنڈیشن کی روشنی میں لاک ڈاؤن کا بھی ختم اور مئی کا ہو جاتے ہیں. اور میری بات جو ختم ہے جب تک وہ فلیٹن نہ ہوتا یا نیچے نہ آتا ہم اس کو لاک ڈاؤن کو ختم نہ کرتے. دوسرا ہم قوم کرتے اپنے اپنے گلی محلے میں اپنے جو لوگ ہے وہ پریوار مزدور ہیں ان کا رکھنا جاری ہے. ہم کرنا انگیج کرنا موبلائز کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اور یہ کہ یہاں تو قوم کو سینسائز کرے ایجوکیٹ کرے موبلائز کرے وہ اس میں ہر معاملے کی طرح اس میں بھی مکمل طور پر ناکام رہے. اچھا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر پرہانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مجھے بتائیے کہ لوگوں کا یہ بھی ایک تو ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن ہے کہ جی دیکھیں ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. کوئی ہم نے یہ بھی دیکھا ابھی ماضی قریب میں کہ جی نیگیٹو تھا پازیٹیو دوبارہ کرایا پازیٹیو ہو گیا پازیٹیو تھا نیگیٹو ہو گیا. ایک تو یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. لوگ ٹیسٹ کرانے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ڈال دیں گے پکڑ کے کہیں اور ملنے نہیں دیں گے گھر والوں کو. اور پھر جو اموات ایک دو کیسز ایسے رپورٹ ہوئے باقاعدہ جو کہ کرونا نہیں تھے ان کو کرونا کہہ کے جو ہے ان کی ڈیتھ ڈکلیئر کی گئی ہے. ایک تو میں نے خود ہم نے خود ایک رپورٹ کیا تھا کہ جو بڑا دل دہلا دینے والا کیس تھا وہ کہ وہ کرونا پیشنٹ نہیں تھی خاتون. تو مطلب اس طرح کی جو باتیں آ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بھی عوام کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بلڈ نہیں ہو پا رہا ہے حکومتوں کے ساتھ. دیکھیے یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن آپ نے کیا ہے. میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو ہے وہ جو آپ نے کہا نا پازیٹیو اور نیگیٹو ریزلٹس آ گئے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہوا یہ سلسلہ کہ مالیکولر پیتھولوجی اور یہ جو PCR کا جو ٹیسٹ ہے نا یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے. یہ پاکستان میں صرف 5-6 لیبارٹریاں تھیں جو کر رہی تھیں. ٹھیک ہے نا. کراچی میں ہماری لیبارٹری تھی وہ 10 سال سے کر رہی ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ وبا پھیلی تو ایک کرائسس آیا. ایک کرائسس میں جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ 1 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سا فیصلہ صحیح تھا یا کون سا فیصلہ صحیح نہیں تھا. یہ گورنمنٹس کے لیے بھی میں کہوں گا اس وقت ظاہر ہر شخص اپنی نیک نیتی سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں نے اچھا کام کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ کٹس بھی پرووائڈ کر دیں اور مشینیں بھی پرووائڈ کر دیں. کراچی کے باہر کے پارٹس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کٹس اور مشینوں سے صرف کام نہیں ہوتا نا, ہیومن ریسورس بھی چاہیے. پاکستان کے حالات 5-10 سال پہلے 3 سال پہلے سے اتنے خراب تھے کہ ہمارے یہاں میجر برین ڈرین ہوا ہے. لوگ ملک کو چھوڑ کے بے تحاشا چلے گئے. تو اب یہ کیا کہ جہاں پہ مشینیں پہنچ گئی وہاں پہ ایک اسٹاف نہیں ہے جو ان کو پراپرلی مینج کر سکتا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتی ہے تو ٹیتھنگ پرابلمز آتے ہیں. وہ ٹیتھنگ پرابلمز آئے اور اس میں ہوا یہ کہ ریزلٹس انفارچونیٹلی صحیح نہیں نکل سکے ان جگہوں سے. نیک نیتی سے ہوا لیکن لوگ اتنے ٹرینڈ نہیں تھے. میں تو نیوٹرل بتا رہا ہوں کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں. ہوا کیونکہ لوگ ٹرینڈ ہو رہے تھے, نئی مشینیں تھیں, ٹیکنالوجی تھی نہیں اور جلدی جلدی میں کام ہوا. تو میں تو کیونکہ کراچی میں ہم تو پرائیویٹ سیکٹر والے نا ہم پالیٹکس میں ہیں تو میں نیوٹرل بات آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن اب وہ چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہو گیا. دیکھیں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آج کوئی شخص اپنا ٹیسٹ کراتا ہے اور وہ نیگیٹو آ گیا, اب 3 دن وہ لوگوں میں گھوما پھرا اور یا کوئی کسی ایک پیشنٹ سے بھی اس کا کانٹیکٹ ہو گیا اور 4 دن بعد وہ ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کو نئی انفیکشن لگ سکتی ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے آج ٹیسٹ کرا لیا تو اب ہم پروٹیکٹڈ ہو گئے. لیکن یہ ٹیسٹ کرانا ویکسینیشن نہیں ہے. یہ اگر آپ دوسرے دن پہ اگر آپ کو انفیکشن لگ جائے گی آپ کو دوسرے دن پازیٹیو ہو جائے گا. ایک بات ضرور کہتا چلوں, لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے جیسے آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے پازیٹیو دے رہے ہیں لوگ. پہلے میں اس کا جواب دے دوں. آپ کو پتہ ہے جو ریزلٹس ہیں جو مستند لیبس کراچی میں کام کر رہی ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو سارے ریزلٹ CM ہاؤس اپنے اپنے پروونسز کے NIH اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کو بھی بھیجنے پڑتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ خود ہی ایک اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور ہر پازیٹیو سیمپل کا ریزلٹ کرنا اس پہ ہر ایک کا ہے. ایون چیف منسٹر اگر زیادہ پازیٹیو چلے جائیں گے تو اس چیف منسٹر کے اوپر بھی سوال آنے لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی لیب جان بوجھ کے پازیٹیو نہیں دے گی, نہ کوئی CM جان بوجھ کے پازیٹیو دے گا. اب ایک چیز آ گئی اور پوری دنیا میں جگ رسائی ہوتی ہے. ایک اور بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ بھائی ہاسپٹل نے پازیٹیو کر دیا. دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں
کہ صرف کچھ ہاسپٹل بڑے شہروں میں ہیں جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کو ریسیو کر رہے ہیں. 90% ہاسپٹل نہ ریسیو کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے اور خالی پڑے ہوئے ہیں اور لاس میں چل رہے ہیں. میں اس پہ آپ سے بات کرتی ہوں because I really want a detail. اس پہ بھی میں آپ سے آنسر لیتی ہوں because this is a very pertinent point. We are coming back after this short commercial break. ہے نا ویلکم بیک جی. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال چھوڑ کے گئی تھی, وہ سوال کا جواب بھی میں بھی لیتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا غزالہ کی طرف جاؤں گی. غزالہ سیال صاحبہ مجھے بتائیے گا, اب آپ لوگ یہ سچویشن تو ہو گئی, کرفیو کی ڈیمانڈ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ لگ نہیں رہا کہ جی کرفیو کی طرف جائیں. آپ لوگ ان ممالک سے کیوں نہیں سیکھ رہے جو واپس نارمل روٹین پر بھی آ گئے, ان کے کیسز بھی کم ہو گئے, وہاں کی کوئی پالیسیز کو کیوں نہیں اپنا رہے وہاں کیوں؟ اب سپریم کورٹ اس معاملے میں بھی چونکہ انٹروین تو کر چکا ہے, اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات جب ہوتے ہیں آپ لوگ تو سب بتا دیتے ہیں کہ جی سب اوکے کی رپورٹ ہے, لیکن بعد میں پھر نیب کورٹس آپ کو بلاتی ہیں. اب کیا کورونا پہ بھی کورٹ بلا کے بتایا آپ کو کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے حکومتوں کو؟ جی دیکھیں, ہمیں دوسری حکومتوں کو اوپر سے وفاقی حکومت کو یہ سارے کام کرنے ہیں, کیونکہ جو کچھ 18ویں ترمیم ہے نا, you people are also in the power, میری بالکل responsible for your whole province. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مار دیں بس. نہیں, دیکھیں سارے جو ٹرانسپورٹس ہیں, جو بھی شاپس ہیں, سارے کھول دیے گئے. کس کے آرڈر پر؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو ٹرانسپورٹ بھی کھولنی ہے, آج آپ کو بڑے مالس بھی کھولنے ہیں, آپ کو سارے دکان بھی کھولنے ہیں, سب کچھ کھولنا ہے. اور جو فیکٹریز ہیں وہ بھی کھولنے. ظاہر ہے آپ ادھر جائیں گی جہاں پر فیکٹریز ہیں, سائٹ ایریاز, وہاں پر آپ دیکھیں گی جو لوگ مزدور آتے ہیں کوئی بھی ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہا. حالانکہ وزیر اعلیٰ نے سب کو بلایا تھا, سب کے ساتھ میٹنگ کی تھی کہ آپ کو ایس او پیز کے ساتھ چلنا ہے, اپنے مزدوروں کو سب کچھ دینا ہے, سینیٹائزر دینا ہے, ماسک دینے, سب کچھ, پھر آپ کی فیکٹریز کھلیں گی. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں سب کو عمل کرنا چاہیے. جب ایک وزیر اعلیٰ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے, پرمیشن بھی دے رہا ہے کہ نہیں تو ہم کرفیو لگا دیں گے یا سخت لاک ڈاؤن کریں گے, کیونکہ یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے, چائنا سے بھی زیادہ ہمارا نمبر آ گیا ہے. تو اس طرح کے جو صورتحال ہے, وزیر اعلیٰ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آج لاک ڈاؤن کروں گا, تو وزیر اعظم دیکھیں عوام جو ہے نا دوہری سچویشن میں ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہوگا, آپ اندر جائیں, آپ کا سارا کام کریں گے ہم. جب وزیر اعظم بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں لاک ڈاؤن کریں گے اور سختی کریں گے تو ہمارے لوگ جو بھوک سے مریں گے, تو آپ ان کے لیے کچھ کریں, ان کے لیے وسائل بنائیں, ان کے لیے کوئی ایسے کام کریں. جو 18th امینڈمنٹ میں دیکھیں بجٹ ہمارے پاس ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. NFC نہیں ملا آپ کو؟ کہاں ملا ہے؟ اچھا, ابھی تو میٹنگز چل رہی ہیں. اچھا, ابھی میٹنگ کہاں ملا ہے؟ ابھی بجٹ ہی نہیں ہے تو بجٹ میں رکھیں گے نا. پچھلے سال تو ملا ہوگا نا. دیکھیں کرونا کی صورتحال اور ہے, اور یہ سال میں پورا جو ہے وہ ختم نہیں, کچھ بھی نہیں کیا سال میں. بجٹ تو ہے نا, وہی تو سندھ کا بھی بجٹ, پیسے تو ہے نا. دیکھیں پیسے جو بھی پیسے ہوں گے تو جو بھی, تو پھر آپ لوگ 18ویں ترمیم کو ریووک کر دیں اور پھر وفاق پھر کرے گا ابو بن کے جو کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں ہی ہے, 18th امینڈمنٹ میں بھی ہے یہی کہ NFC ایوارڈ کا پول بنتا ہے, وہ پول میں سب کے پیسے وہاں جمع ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ نے اچھا یہ پوائنٹ ابھی آپ جو ریز کریے, لاسٹ ایئر بھی آپ لوگوں نے 75% بجٹ استعمال ہی نہیں کیا تھا اور واپس چلا گیا تھا. کچھ بھی نہیں, ایسی بات نہیں ہے.
ایسی کوئی بات نہیں کہ 75% بجٹ واپس چلا جائے. اور آن ریکارڈ ہے یہ. دیکھیے مجھے ریکارڈ دکھائیں, آن ریکارڈ ہے, مجھے رپورٹ دے. میں اپنی بہن کو کہتی ہوں وہ لے کر آئے. اگر 75% اگر خرچ نہیں ہوئے 25% خرچ ہوئے, یہ تو میں یہ آپ لوگوں نے اسکیمز اسٹارٹ ہی نہیں کی تھی. مجھے یاد ہے سی ایم صاحب خود کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے پرانی اسکیمز ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ فلور پہ تھا. دیکھیں وزیر اعلیٰ نے کہ ہم پرانی اسکیم چلا رہے نئی اسٹارٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. لیب کے ڈر سے آپ لوگ کر ہی نہیں رہے تھے کام. اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے یہی کہا تھا کہ ہمیں 50 ارب ہمارے رہے ہوئے ہیں, وہ ابھی ہمیں نہیں ملے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے. اسی پہ یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں آپ کو جو ملے وہ تو خرچ کر لیں. اسٹیٹمنٹ دی تھی وزیر اعلیٰ نے کہ ہماری بجٹ ابھی رہی ہوئے ہمیں نہیں ملے, ہمیں دیے جائیں. دیکھیں سارے کام رہے ہوئے ہیں, سارے کام رکے ہوئے ہیں. جو کراچی میں فیڈرل کی طرف سے ہمیں دیے گئے جو اسکیمز وہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. اچھا, ہمیں بجٹ نہیں دی گئی. جب آپ بجٹ نہیں دیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 75% کام نہیں کیا؟ اس طرح کے جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. نصرت عائد صاحبہ مجھے بتائیں وفاق کیا سوچ رہے ہیں, اب کیا کرے گا؟ کرفیو لگانا ہے کیونکہ دیکھیں اب پھر سے سوچنے پہ آ گئے ہیں. کل جو وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اور ساری چیزیں آپ لوگ پھر ظفر مرزا صاحب آ کے جو اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر کرفیو لگائیں گے یا لاک ڈاؤن سخت کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا آخرکار وفاق نے کوئی ایک کانکریٹ پالیسی سوچ لی ہے کہ کیا دینی ہے, یا پھر یہی چلے گا کہ اکانومی بھی چلے گی اور کرونا بھی چلے گا؟ سوچ لیا اکانومی چلے گی اور کرونا بھی چلے گا, لیکن اب ایس او پیز کے اوپر زبردستی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو کریں. اگر جو دکانیں, جو مارکیٹس, جو شاپنگ پلازا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو ایک دکان نہیں بلکہ وہ پوری مارکیٹ بند کر دیں گے. اوکے, تو یہ اتنی بڑی دھمکی ہے بزنس مین کے لیے کہ اس کو خود بھی پابندی کرنی ہے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی پابندی کروانی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ جس طرح لوگ جا رہے ہیں راستے میں, اگر کسی نے نہیں کیا ہوا بائک پہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے نہیں پہنے ہوئے ماسک تو ان کو فائن ہوگا. اوکے, جب تک فائن نہیں کریں گے ہم, آپ کو پتا ہے یو اے ای میں 1000 درہم فائن ہے. ہاں ابھی تو 1000 ریال انہوں نے لگا دیا سعودی عرب نے. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اتنا نہیں کرتے, ہم 1000 روپے بھی کر دیں نا تو لوگ کی بالکل چیخیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے, سب کے سب کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. چلے ڈاکٹر صاحب, نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, بتائیے گا کہ یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کورونا پہ, آپ لوگ اپنے طور سے کیا کردار نبھا رہے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا مجھے اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی یاد ہے, نواز شریف صاحب سے اجازت لے کر آئے تھے کہ کورونا میں عوام کے لیے کھڑے ہوں گے, لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک. کورونا کے اجلاس میں بھی نہیں آئے, اجلاس میں شامل ہوئے. ہماری بہن نے بالکل صحیح کہا جی, وہ جو ہے فائن ہونا چاہیے جس نے ماسک نہیں پہنا, جو ہے ایس او پی اس پہ عمل نہیں کر رہا. اگر اس پہ صحیح عمل ہو تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو فائن ہو. آپ نے دیکھا ہے کسی کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے ماسک پہنا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں سوائے پرائم منسٹر کے. یہ کیا میسج آپ کنوے کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عربی کا ایک محاورہ ہے, ایک مقولہ ہے, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. آپ یہ ہے کہ آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ آپ یہ ہے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں بغیر ماسک بیٹھتے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی میٹنگ ہو بغیر ماسک بیٹھتے ہیں, ہر جگہ بغیر ماسک جاتے ہیں. کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کنفیوز بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک غلط میسج دے رہے ہیں. اور ایس او پی آپ عوام سے توقع کریں کہ وہ جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل کریں جب آپ خود نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو اپنا جو ہے نا اپنا حساب کرنا چاہیے, اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی چاہیے, اپنے اعمال کا حساب کر کے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا چاہیے. ان کا ساری جو ہے ترجیحات جو ہے ان کی, وہ کرونا تو ہے ہی نہیں ہے, ان کی ترجیحات کیا ہے کہ جی اپوزیشن کو دبانا کیسے ہے, اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ خاموش کیسے کرنا ہے, ان کو نیب کے ساتھ مل کر مزید انتقامی کارروائیوں کا کس طرح نشانہ بنانا ہے. جب یہ ترجیحات ہوں تو یہ کہ انہوں نے کیا کسی ایشو کو کیا ریزالو کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مجھے چونکہ ٹائم اب میرے پاس کم ہے, بس لاسٹلی بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں چونکہ کیسز تعداد زیادہ بڑھ گئی چین سے زیادہ, ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ ہم جو ہے اس کو ہولڈ کر سکیں, اس کو اس طرح سے ٹیک اپ کر سکیں, ہینڈل کر سکیں جس طرح سے وہاں کیا گیا ہے. اور پھر میں کہوں گی کہ ایس او پیز فالو کرانے کے لیے آخرکار حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں میں پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہر چیز حکومت کو بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, اگر حکومت جو ہے
یہ تو عوام کا بھی فرض ہے نا, یہ تو پارٹنرشپ ہے. میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک فیسلٹی دی ہے کہ اکانومک کا پہیہ چل رہا ہے, یہ عوام کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر وہ بیمار ہو رہے ہیں اب باہر نکلنے کی وجہ سے یا جو ہے وہ ایس او پیز کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے, تو اس کے بھی ذمہ دار وہ خود ہیں. دیکھیں اگر گورنمنٹ جیسے ٹریفک اچھا کر دے اور آپ جا کے جو ہیں وہ ٹرک کے سامنے کھڑے ہو جائیں فیملی کے ساتھ اور ٹرک آپ کو مار دے اور آپ کہیں گے گورنمنٹ کی وجہ سے مر گئے, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو میں آپ کو پرسنلی ریکویسٹ سب کو کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پلیز ایس او پیز کا فالو کریں. ہمارے پاس یہ 2% لوگ سیریس ہوں گے. اگر ہم کراچی کی پاپولیشن 2 کروڑ مانگ لیں تو یہ 2% 4 لاکھ بنتے ہیں, اور سندھ کے اندر 700-800 وینٹیلیٹرز ہیں صرف پورے سندھ کے اندر. سیم گوز فار آل پاکستان, سارا ملک ہی ایسا اسی طرح سے چل رہا ہے. دوسری چیز ایک آپ نے بہت اچھی بات کی, میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم ٹیسٹ نہ کریں, کیونکہ اگر وہ پازیٹیو آ گیا جبکہ وہ صحیح ہے تو ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا, آئسولیشن سینٹر میں بند کر دے گا. تو یہ بات بالکل 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 غلط ہے. کورونا کا پیشنٹ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی بھی پروونس کی ہوگی وہ کال کرتی ہے. اگر کوئی 2 کمرے کے گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں اور اپنے گھر میں آئسولیشن نہیں کر سکتے تو ان کے لیے خاص طور پہ میں بتاؤں گا کراچی کا ایکسپو سینٹر میں جو فیلڈ آئسولیشن سینٹر ہے وہ ایک ماڈل ہے پوری دنیا کے لیے. اس میں تو کھانا پینا ٹوتھ برش تک جو ہے وہ فری میں ملتا ہے اور بہت کمفرٹیبل ماحول ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں واش روم بہت ہیں کراچی کے اندر, میں تو نیوٹرل طریقے سے بتا رہا ہوں, بہت اچھے واش رومز ہیں اور اس کو آرمی خود چلا رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ, اور پاکستان میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے دوسرے صوبوں میں. دوسری بات ہے کہ وہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں آئسولیشن کر سکتا ہے تو اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں کر لیں. تو پلیز میں سب سے کہوں گا کہ اگر خدشہ ہے تو مستند ڈاکٹر کو دکھائیں اور جو ہے اس کو بعد ٹیسٹ کروائیں, اور اگر ٹیسٹ پتہ بھی چل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ماروی میمن کا پازیٹیو آیا, اتنے لوگوں کا پازیٹیو آ رہا ہے, تو لوگوں کو اس سے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے چھپائی جائے, اور یہ انشاءاللہ علاج بھی ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ چاروں معزز مہمانوں کا. جاتے جاتے آج چھٹی کا آخری پروگرام ہے تھرسڈے کے, اس کے بعد آپ سے پیر کو ملاقات ہوتی ہے. میں پھر یہ خود بھی جاتے جاتے آپ کو کہوں گی کہ فروری سے لے کر آج جون ہو گیا ہے, ہم اپنی اگزامپل دیتے ہیں آپ کو, ہم کام کر رہے ہیں دن رات, آپ کو جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹھیک بھی ہیں سب. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے ہمارے چینل کی اور ہماری ٹیم کی, وہ یہی ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. سو پلیز یہ ہمارے اپنا آزمایا ہوا تجربہ ہے جس کی وجہ سے یہاں ٹھیک بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. تو ایس او پیز کو فالو کیجئے, خدا کے لیے ایس او پیز کو فالو کیجئے, یہ آپ کی اپنے لیے ہی اچھی چیز ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ آپ کو ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ایکسیس کر دی گئی ہے کہ مارکیٹ میں جانا, کچھ خریدنا, اکانومی چلنا, تو اس کو خدا کے لیے سمجھیے اور اس کو اس کا جو ہے وہ اس کا بیجا استعمال کر کے یا ایس او پیز کو فالو نہ کر کے اپنی زندگی کو مصیبت میں یا خطرے میں مت ڈالیے. اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.